सभी दोस्तों और बहनों भाइयों की खिदमत में मेरा आदाब। मैं मोहम्मद खुर्शीद खां उर्दू अदब से बोल रहा हूँ। दोस्तों, आप हमारा चैनल देख रहे हैं। अगर आपको वाकई हमारे चैनल से कोई फ़ायदा हो रहा है तो आप इसको लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकन यानी घंटी वाला निशान जो बना हुआ है इसको ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो आपके पास फ़ौरन आ जाए। तो दोस्तों, बगैर किसी तमहीद के मैं शुरू करता हूँ। यूजीसी नेट पर ये हमने 50 सवाल वाला वीडियो आपके लिए बनाया है। जून 2012 का है ये पेपर, और पहले होता था सेकंड पेपर और थर्ड पेपर। सेकंड में 50 सवाल आते थे और थर्ड में 75 सवालात आते थे। अब आपके लिए जो पेपर आएगा उसमें सिर्फ 100 सवालात होंगे। तो ये 2012 का है। तो आइए हम शुरू करते हैं कि नंबर 1, रानी केतकी की कहानी किस ज़बान में लिखने का दावा किया गया है? तो जवाब है ये जो नीला निशान लगा हुआ है टिक, हिंदी ज़बान में लिखने का दावा किया। और रानी केतकी की कहानी का मुसन्निफ़ कौन है? इंशाअल्लाह खां इंशा, यानी इंशाअल्लाह खां इंशा की मुख्तसर तबाज़ाद दास्तान है ये रानी केतकी की कहानी, जो इंशा ने 1803 में नवाब हुसैन अली की फरमाइश पर लिखी थी। याद रखिएगा इस बात को। और इसमें किरदार कौन कौन से अहम थे? इसमें रानी केतकी की कहानी में जो किरदार थे, इसमें राजा सूरज भान और इसका बेटा कुंवर उदय भान, और रानी केतकी की सहेली मदन बान। रानी केतकी खुद भी इसका किरदार है, और इसकी सहेली जो थी मदन बान, और गुरु महेंद्र गर अहम किरदार है। रानी केतकी के बाप का नाम जगत प्रकाश है। ये इम्तहान में अक्सर आते रहते हैं, तो आप अपनी कापी पर रजिस्टर पर इसको नोट कर लीजिएगा। दूसरा सवाल है, कौन सी तसनीफ़ इसके मुसन्निफ़ की ज़िंदगी में ही अंग्रेज़ी में तर्जुमा हो गई थी? तो जवाब है बी वाला, बागो बहार। दोस्तों, बागो बहार ने इतनी मकबूलियत हासिल करी कि वो अंग्रेज़ी क्या बल्कि दूसरी ज़बानों में भी ये शाये हुई, और ये मीर अमन की तसनीफ़ है, और यानी इसको तसनीफ़ ही कहा जाएगा। इनका ऐसा तर्जुमा है जो किस्सा चहा दरवेश से उर्दू में तर्जुमा किया, और जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर उन्होंने किया, और ये किताब फोर्ट विलियम कॉलेज में रहकर तर्जुमा की। इसके बाद गिलक्रिस्ट ने मीर अमन से फरमाइश की कि एक किताब का और तर्जुमा कीजिए, तो उन्होंने दूसरी किताब और तर्जुमा की जिसका नाम रखा गंज खूबी। यही दोनों किताबें इनकी यादगार हैं दोस्तों। इसके अलावा इनके किसी भी अदबी कारनामे का पता नहीं चलता, और इसमें सबरस दी हुई है, ये मुल्ला वजी की है। तीसरा सवाल है, आप बीती के तर्ज पर लिखा हुआ नावल कौन सा है? तो ये डी नंबर, उमराव जान अदा। ये आप बीती पर लिखा हुआ नावल है। आप बीती यानी कि उमराव जान मिर्ज़ा हादी रुस्वा को जो बातें अपनी बताती गई और रुस्वा उसको लिखते गए। उमराव जान अदा ने जो बातें अपनी बताई, रुस्वा उसको लिखते गए, और एक नावल बन गया जो 1899 में मंजर आम पर आया। ये नावल इससे पहले सरफराज हुसैन ने शाहिद राना के नाम से शाये किया था 1897 में, और इसी से ही ये नावल माखूज़ है। चौथा सवाल, किसकी शायरी रूमान और इनकलाब का हसीन संगम है? तो जवाब है फैज़ अहमद फैज़। दोस्तों, फैज़ अहमद फैज़ उर्दू के मशहूर नज़्म गो शायर हैं, और इनकी नज़मों का मजमुआ दस्ते सबा बहुत मशहूर है। नून मीम राशिद का असल नाम नज़र मोहम्मद राशिद है। इनकी नज़्म सबा वीरां बहुत मशहूर है। इसी तरह अख्तरुल ईमान डी में दिए हुए हैं। अख्तरुल ईमान की नज़्म एक लड़का बहुत ज़्यादा मशहूर है, और यादें इनकी नज़मों का मजमुआ है और नज़्म भी है। पाँचवा सवाल है, अंग्रेज़ी की शेरी रिवायत का परतो किसकी गज़लों में नज़र आता है? तो जवाब है फ़िराक गोरखपुरी, सी नंबर। दोस्तों, फ़िराक गोरखपुरी उर्दू के मशहूर गज़ल गो शायर हैं, और वो रुबाई गो में भी अपना कमाल रखते हैं। छठा सवाल ये आपके सामने रहा कि किसकी नज़में अमली ज़िंदगी में हमारी रहनुमाई करती हैं? ये जो दर्ज झेल में चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, नज़ीर अकबर आबादी भी है, मीरा जी भी हैं, नज़म तबा तबाई भी हैं। तो ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली।
7واں سوال ہے کس کی نظمیں عموماً پیغام سے مملو ہوتی ہیں؟ تو جواب ہے علامہ اقبال کی۔ دوستو علامہ اقبال نے بہت سی نظمیں لکھی ہیں اور آپ نظم گو شاعر ہیں۔ اسی طرح نون میم راشد ہیں، ان کا نام نظر محمد راشد ہے، اختر الایمان ہے، میراجی ہے، اور علامہ اقبال کے 4 مجموعے شائع ہوئے ہیں اردو کے: بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم، ارمغان حجاز، یہ ان کے اردو شعری مجموعے ہیں۔ بانگ درا کی پہلی نظم آپ کو ہم بتا دیں ہمالہ ہے، جو 1901 میں لکھی تھی انہوں نے۔ مغربی طرز حیات کو طنز و تضحیک کا ہدف بنانے والا شاعر کون ہے؟ اکبر الہ آبادی۔ دوستو اکبر الہ آبادی، ان کی مشہور نظم ہے مستقبل اور نظر علی گڑھ۔ 9واں سوال مجموعہ نغز کیا ہے؟ تو جواب ہے تذکرہ۔ 10واں سوال ہے شعرائے اردو کے تذکرے کس کی تصنیف ہے؟ تو جواب ہے سی حنیف احمد نقوی کی۔ دل اور دلی کا مرثیہ کس کی شاعری کو کہا جاتا ہے؟ تو جواب ہے میر تقی میر کو کہا جاتا ہے، میر کی شاعری کہا جاتا ہے۔ 12واں سوال ہے تم آئے ہو نہ شب انتظار گزری ہے، صحیح مصرے سے شعر مکمل کیجئے۔ تو یہ ڈی والا تلاش میں ہے سحر بار بار گزری ہے، اس مصرے کو ملا کر پورا شعر بالکل صحیح مکمل ہو جاتا ہے۔ خرد کا نام جنوں پڑ گیا اور جنوں کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، کس کا شعر ہے؟ تو جواب ہے حسرت کا ہے، حسرت موہانی کا ہے۔ حسرت موہانی کا اصل نام کیا ہے؟ سید فضل الحسن۔ اور حسرت موہانی کہاں پیدا ہوئے؟ موہان قصبہ اور ضلع اناؤ یوپی میں آپ پیدا ہوئے۔ 14واں سوال زین الملوک کس مثنوی کا کردار ہے؟ تو جواب ہے گلزار نسیم۔ اور گلزار نسیم کس کی لکھی ہوئی مثنوی ہے؟ تو دوستو یہ ہے پنڈت دیا شنکر نسیم کی لکھی ہوئی مثنوی ہے۔ اور کس کے جواب میں یہ مثنوی لکھی؟ یہ سحر البیان کے جواب میں گلزار نسیم مثنوی لکھی تھی۔ کون سی تخلیق راجندر سنگھ بیدی کی نہیں ہے؟ تو دیکھیے اپنے دکھ مجھے دے دو بھی بیدی کا ہے، بھولا بھی راجندر سنگھ بیدی کا ہے، اور گرہن بھی۔ تیسرا جو ہے یہ سی والا سپنوں کے دیس میں، یہ ان کا لکھا ہوا نہیں ہے۔ کس ناقد کا تعلق ترقی پسند تحریک سے نہیں ہے؟ تو جواب ہے محمد حسن عسکری، ڈی والا۔ کون سا بیان درست ہے؟ اس میں چاروں دیے تو تیسرا والا بالکل صحیح ہے۔ نکات الشعراء اردو شاعروں کا پہلا تذکرہ، یہ سی والا صحیح ہے۔ اب آئیے 18واں میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا، یہ کس کا شعر ہے؟ تو جواب ہے مجروح کا، سی والا۔ اب آئیے 19واں امراؤ جان ادا کا کردار فیض علی کیا ہے؟ تو جواب ہے ڈاکو۔ یہ فیض علی ڈاکو ہے، یہی امراؤ جان کو اغوا کر کے لے گیا تھا، کیونکہ اس کے باپ سے ذاتی دشمنی ہو گئی تھی، اس کی وجہ سے اس نے بدلہ نکالنے کے لیے اس کو اغوا کیا تھا۔ 20واں سوال ہے پریم چند کا افسانہ کفن پہلی بار کس ادبی جریدے میں شائع ہوا تھا؟ تو جواب ہے سی جامعہ میں۔ 21واں سوال ہے دیا شنکر نسیم کے استاد کا نام بتائیے؟ تو جواب ہے آتش، یہی خواجہ حیدر علی آتش ہیں۔ 22واں سوال مغل دور نے ہندوستان کو 3 چیزیں دیں، غالب، اردو اور تاج محل، یہ قول کس کا ہے؟ تو جواب ہے بی رشید احمد صدیقی نے یہ بات کہی ہے۔ امراؤ بیگم کس شاعر کی شریک حیات تھیں؟ تو جواب ہے مرزا غالب کی تھیں بیوی۔ داستان زبان اردو کس کی تصنیف ہے؟ تو جواب ہے سی شوکت سبزواری کی۔ 25واں پریم چند نے اپنے کس ناول میں پہلی مرتبہ دیہاتی زندگی کے مسائل کی عکاسی کی ہے؟ تو جواب ہے بی گوشائے عافیت میں۔ راجندر سنگھ بیدی کے افسانہ لاجونتی میں لاجونتی کے شوہر کا نام کیا ہے؟ تو جواب ہے اے سندر لال۔ 27واں صحیح مصرعے سے شعر مکمل کیجیے، یاد کرنا ہر گھڑی اس یار کا
تو دوسرا ہے اس کا مصرع ہے وظیفہ مجھ دل بیمار کا، ڈی والا صحیح ہے۔ 28واں سوال، زہ نشاط اگر کیجئے اسے تحریر، آیا ہو خامے سے تحریر نغمہ جامع سریر، کس کے قصیدے کا مطلع ہے؟ تو جواب ہے ذوق کا ہے، سی والا۔ ذیل میں کس نے مثنوی نہیں لکھی ہے؟ تو جواب ہے خواجہ میر درد نے، اے میں جو دیا ہوا، خواجہ میر درد نے کوئی مثنوی نہیں لکھی۔ زمانی اعتبار سے کون سا ترتیب درست ہے؟ یہ چاروں ترتیبیں دی ہیں تو ہمارا ڈی والا بالکل صحیح ہے۔ بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم، ارمغان حجاز، یعنی یہ علامہ اقبال کے شعری مجموعے ہیں۔ پہلا بانگ درا ہو گیا، بال جبریل ہو گیا، ضرب کلیم ہو گیا، ارمغان حجاز چوتھا ہو گیا۔ زمانی اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے، تو یہ سی، آبرو، میر، ناسخ، غالب۔ 32واں سوال، دیوان غالب کو الہامی کتاب کس نے کہا ہے؟ تو جواب ہے عبد الرحمن بجنوری نے کہا ہے، ڈی۔ کون سی کتاب محمد حسین آزاد کی نہیں ہے؟ آب حیات بھی محمد حسین آزاد کی ہے، دربار اکبری بھی ہے، اور سخندان فارس بھی محمد حسین آزاد کی تصانیف ہے، بی دربار۔ یہ طرز خاص میری دولت تھی، سو ایک ظالم پانی پت انصاریوں کے محلے میں رہنے والا لوٹ گیا۔ غالب نے اپنے خط میں یہ بات کس کے لیے کہی ہے؟ تو جواب ہے ڈی، الطاف حسین حالی کے لیے کہی ہے۔ 35واں سوال ہے، گزشتہ لکھنؤ کے مصنف کا نام کیا ہے؟ تو جواب ہے عبدالحلیم شرر۔ عبدالحلیم شرر اردو کے مشہور ناول نگار ہیں، اور آپ تاریخی ناول نگار کی حیثیت سے بڑے اہم ناول نگاروں میں آپ کا نام ہوتا ہے۔ سر سید مرحوم اور اردو لٹریچر کا مضمون ہے شبلی نعمانی کا لکھا ہوا۔ حیات جاوید کس کی سوانح حیات ہے؟ تو ڈی نمبر، سر سید احمد خاں کی۔ بھائیوں اور بہنوں، حیات جاوید سر سید احمد خاں کی ہے، اور آپ نے حیات سعدی بھی لکھی جو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات ہے، اور غالب کی لکھی، اور انہوں نے بہت سی سوانح حیات لکھی ہے، تو یہ حالی نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو، یہ شعر کس کا ہے؟ تو جواب ہے یہ شعر ہے مخدوم محی الدین کا ہے۔ نظم ساقی نامہ اقبال کے کس مجموعہ کلام میں شامل ہے؟ تو جواب ہے بال جبریل میں شامل ہے۔ اردو میں گیان پیٹھ انعام یافتگان کا کون سا زمرہ صحیح ہے؟ تو یہ ڈی والا، فراق گورکھپوری، سردار جعفری اور شہریار۔ اردو کی ابتدا پنجاب سے ہوئی، اس نظریے کو کس نے پیش کیا؟ تو جواب اے، حافظ محمود شیرانی نے۔ رج کس صنف سخن کا جز ہے؟ تو جواب ہے بی، مرثیے کا۔ دیا شنکر نسیم کا تعلق کس دبستان سے تھا؟ تو جواب ہے دبستان لکھنؤ سے، اے والا۔ مثنوی سیف الملوک و بدیع الجمال 1624 میں غواصی نے لکھی تھی، اور دوسری مثنوی ان کی مینا ستونتی ہے، اور تیسری مثنوی طوطی نامہ ہے جو 1639 میں لکھی عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر۔ ابن نشاطی کی مثنوی ہے پھول بند، جو بہت ہی زیادہ مشہور رہی ہے، اور 1655 میں ابن نشاطی نے پھول بند لکھی، اور اس میں اشعار کی تعداد 1744 ہے، اور اس کا ترجمہ محمد حسین نے کیا۔ ان میں سے حالی کی تصنیف کون سی ہے؟ مجالس النساء یہ ہے، اور بنات الناش یہ ہے ڈپٹی نذیر احمد کا ناول، اور توبۃ النصوح بھی ڈپٹی نذیر احمد کا ناول ہے۔ اردو کا پہلا ناول نگار کون ہے؟ تو ہمارا جواب ہوگا ڈپٹی نذیر احمد۔ سب سے پہلا ناول کون سا لکھا؟ مرات العروس لکھا۔ اس شعر کا مصرع اولا کیا ہے؟ نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، ڈی والا آپشن یہ صحیح ہے۔ قدیم اردو کا وہ کون سا شاعر ہے جسے حاسدوں نے شہید کر دیا تھا؟ تو جواب ہے نصرتی، ملا نصرتی ہیں جو حاسدوں نے ان کو شہید کر دیا تھا۔
نذیر اکبر آبادی کا اصل نام کیا ہے؟ تو جواب ہے اے ولی محمد۔ 48واں سوال آتا ہے حالی کے نزدیک کون سی صنف سخن سب سے زیادہ مفید اور کارآمد ہے؟ تو جواب ہے اے مثنوی۔ 50واں سوال کس ناول نگار نے سب سے پہلے تعلیم نسواں کو اپنا موضوع بنایا؟ تو آپ کا جواب یہی ہوگا ڈپٹی نذیر احمد۔ اور ڈپٹی نذیر احمد ہی سب سے پہلے اردو کے ناول نگار ہیں اور انہوں نے تعلیم نسواں کو ہی اپنا موضوع بنایا۔ اور جب انہوں نے اپنا پہلا ناول لکھا تھا تو وہ اپنی بچوں کو گھر میں پڑھاتے تھے، لڑکیوں کو جو سبق دے کر جاتے تھے ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہی سب اسباق جو ہوں گے جو بچوں کو دے جاتا ہوں کہ یہی ایک اردو کا پہلا ناول کہلایا جائے گا۔ چنانچہ وہی اسباق جو آپ اپنی لڑکیوں کو دے جاتے تھے وہی ان کا ناول بنا اور اردو کا پہلا ناول قرار پایا مرآت العروض۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا آپ کے لیے نیٹ پر دوسرا ویڈیو۔ اس کے ساتھ ہی اپنے دوست محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔